औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन जलीलुल क़द्र सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनका खूबसूरत नाम है हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु। विदान नामी बस्ती में कबीला ग़फ़ार रिहाइश पजीर था और इस बस्ती को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी, इसलिए कि अरब ताजरों के काफ़िले शाम या दीगर ममालिक को जाते हुए यहीं से गुज़रते थे। कबीला ग़फ़ार की मईशत का दारोमदार भी इसी आमदन पर था जो अरब ताजरों के यहाँ क़याम के वक्त उन्हें हासिल होती थी। अगर ताजर यहाँ खर्च करने से गुरेज करते तो कबीला ग़फ़ार के लोग लूट मार शुरू कर देते। जो चीज़ भी इनके हाथ लगती इसे अपने कब्ज़े में कर लेते। जुंदुब बिन जुनादा का ताल्लुक़ भी इसी कबीले से था, जिनकी कुनियत अबू ज़र थी। इन्हें जुर्रत, दानिशमंदी और दूर अंदेशी में एक मुमताज़ मकाम हासिल था। इन्हें शुरू से ही इन बुतों से दिली नफ़रत थी जिन्हें इनकी कौम पूजा करती थी। इन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास था कि अरब इस वक्त अक़ीदे की ख़राबी और दीनी फ़साद की ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। ये एक ऐसे नए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के मुंतज़िर थे जो लोगों में शऊर पैदा करे, इन्हें हौसला देकर इन्हें गुमराही की अता तारीकियों से निकाल कर ईमान और इल्म व हिदायत की रोशनी की तरफ ले आए। जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को जब ये पता चला कि मक्का मुअज़्ज़मा में नए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो चुका है, तो उन्होंने अपने भाई उनैस से कहा, आप अभी मक्का मुअज़्ज़मा जाएं। सुना है वहाँ एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है और इसका ये भी दावा है कि आसमान से इस पर वही भी नाजिल होती है। वहाँ जाकर गौर से इन तमाम हालात का जायज़ा लेना जो इस वक्त वहाँ रूनुमा हुए, बिलखसूस ये पता करना कि इनकी असली दावत क्या है। अपने भाई के हुक्म की तामील करते हुए जनाब उनैस मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे, गौर से आपकी बातें सुनी और वहाँ के तफसीली हालात का जायज़ा लेने के बाद लौट आए। जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से उन्हें खुशामदीद कहा और बड़े इश्तियाक़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ सवालात शुरू किए। तो जनाब उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि अल्लाह की कसम, मैंने बचशम ख़ुद देखा है कि वो तो लोगों को अच्छे अखलाक की तरफ दावत देते हैं और आपकी गुफ्तगू ऐसी पुरतासीर होती है कि सुनने वाला वजद में आ जाता है और मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाता। आपकी गुफ्तगू इंतहाई मरबूत होती है, लेकिन इस पर शेर गोई का कोई इत्तलाक़ नहीं किया जा सकता। जनाब अबू ज़र ने अपने भाई से दरियाफ़्त किया कि नए नबी के मुतल्लिक़ लोगों की राय क्या है, तो उन्होंने बताया कि आम लोग उन्हें जादूगर, नजूमी और शायर समझते हैं। ये बातें सुनकर जनाब अबू ज़र फरमाने लगे, प्यारे भाई, आपके बयान से दिल को तशफ़ी नहीं हुई। अब आप मेरे अहल व अयाल का ख्याल रखें। अब मैं ख़ुद सही सूरत हाल का जायज़ा लेने वहाँ जाता हूँ। जनाब उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ज़रूर जाइए, आपके बाद मैं अहल खाना का ख्याल रखूँगा, लेकिन अहलियान मक्का से ज़रा मुहतात रहना। जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़ादे राह और पानी का एक छोटा सा मशकीज़ा अपने हमरा लिया और दूसरे ही दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हो गए। जनाब अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु पैदल मुसाफ़त तय करते हुए मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे, लेकिन वो कुरैश मक्का से खौफज़दा थे, इसलिए इन्हें पहले से ही बात मालूम हो चुकी थी कि जो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलचस्पी लेता है, कुरैश इसके जानी दुश्मन बन जाते हैं। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं। अगर किसी से आपके मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो मुमकिन है कि वो आपका दुश्मन हो और मेरे लिए नुकसान का बाइस बने। दिन भर इन्हीं ख़यालात में गलता और परेशान रहे। रात हुई तो वहीं मस्जिद में लेट गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इन पर नज़र पड़ी तो सोचा कि ये तो कोई अजनबी मुसाफिर है। इनके पास आए, घर चलने की दावत दी तो आप रज़ामंद हो गए। घर में उनकी खूब खातिर तवाज़ो की गई, लेकिन मक्का मुअज़्ज़मा में आमद का सबब दरियाफ़्त करने से अमदन गुरेज़ किया। जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी ने बड़े आराम से वहाँ रात बसर की। सुबह हुई तो अपना सामान लेकर मस्जिद तशरीफ़ ले आए। दूसरा दिन भी यूँ ही गुज़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कुछ मालूम ना हो सका। रात हुई तो मस्जिद में ही लेट गए। दूसरी रात फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें मस्जिद में लेटे हुए देखा तो ख्याल किया कि इस मुसाफिर को आज भी अपनी मंजिल नहीं मिली।
اسے پھر اپنے ہمراہ لے آئے۔ دوسری رات بھی خوب ان کی مہمان نوازی کی، لیکن مکہ میں آمد کی وجہ پوچھنے سے گریز کیا۔ جب تیسری رات ہوئی تو حضرت علی نے مہمان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مکہ آنے میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ میری صحیح رہنمائی کریں گے تو میں اپنے دل کی بات آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے وعدہ کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ اس عظیم ہستی کی زیارت کروں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنوں۔ حضرت علی نے جب ان کی یہ بات سنی تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی، پھر رازدارانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ کل صبح آپ میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ اگر میں نے راستے میں کسی مقام پر کوئی خطرہ محسوس کیا تو رک جاؤں گا، لیکن آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیں۔ جب میں کسی گھر میں داخل ہوں تو آپ بھی بے دھڑک میرے پیچھے آنا۔ دوسرے دن صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مہمان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت علی کے پیچھے پیچھے آپ بھی ہو لیے، نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جناب ابو ذر غفاری نے آپ کو دیکھتے ہی کہا، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، وعلیک السلام اللہ ورحمتہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے مذکورہ الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کا یہی انداز مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید سنایا۔ اسی مجلس میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ چوتھے یا پانچویں صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی رہا۔ آپ نے مجھے اسلام کے بنیادی مسائل اچھی طرح سمجھائے، اور قرآن کریم کے بعض اجزاء کی بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے محبت بھرے انداز میں مجھے یہ تلقین کی کہ ابھی یہاں سے اپنے مسلمان ہونے کا کسی کو نہ بتانا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ کو اس جرم کی پاداش میں ختم نہ کر دیں۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مکہ سے روانگی سے قبل ایک مرتبہ ضرور قریش کے روبرو کلمہ حق بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جذبات دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میں ایک روز مسجد میں گیا، دیکھا کہ قریش آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ چپکے سے میں بھی ان کے درمیان جا کھڑا ہوا اور اچانک بآواز بلند کہا کہ اے خاندان قریش، میں صدقے دل سے اقرار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی یہ میرے کلمات ان کے کانوں سے ٹکرائے ہی تھے کہ وہ بھڑک اٹھے اور مجھے بے دریغ مارنے لگے۔ قریب تھا کہ میری موت واقع ہو جاتی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس میری حمایت میں اٹھے اور ان کے درمیان حائل ہو کر کہنے لگے، عقل کے اندھو، کیا تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے؟ جب مجھے ہوش آئی تو میں زخموں سے نڈھال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ میری ناگفتہ بے حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا میں نے تجھے بھی اسلام کا اعلان کرنے سے روکا نہ تھا؟ میں نے عرض کی کہ حضور، آپ نے یقیناً روکا تھا، لیکن میری تمنا تھی کہ مشرکین کے نرغے میں ایک مرتبہ اسلام کا اعلان کروں۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں، یہاں جو آپ نے سنا اور دیکھا جا کر انہیں بتائیں، انہیں اسلام کی دعوت دیں، شاید کہ آپ کے ذریعے انہیں فائدہ ہو اور ان کی کایا پلٹے اور آپ عند اللہ اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں۔ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے غلبہ حاصل ہو چکا ہے تو سیدھے میرے پاس چلے آنا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گیا۔ جب میں اپنی بستی میں پہنچا تو سب سے پہلے مجھے میرا بھائی ملا۔ اس نے پوچھا کہ یہ سفر کیسا رہا اور اس میں کیا کچھ حاصل ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ عزیز بھائی، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے اسلام کی بنیادی تعلیمات مجھے سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو میں نے تسلیم کیا۔ میری باتوں سے متاثر ہو کر میرا بھائی بھی مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ بھائی، میں آپ کا دین اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔
ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے اور ان کی خدمت میں اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ بھی فوراً ہی اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر فرمانے لگیں کہ بیٹا اب میں تمہارے دین سے بے نیاز نہیں رہ سکتی، اور یوں وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ اسی روز سے یہ مومن گھرانہ قبیلہ غفار کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں ہمتاً مصروف ہو گیا۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر قبیلہ کے بہت سے افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور باقاعدہ یہاں نظام نماز قائم کر دیا گیا۔ چند افراد نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک اپنے آبائی دین پر رہیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لے جاتے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو وہ سارے ہی مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور قبیلہ بنو اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی بستی میں مقیم رہے، یہاں تک کہ بدر، احد اور خندق کے غزوات رونما ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہو کر رہ گئے۔ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہنے لگے۔ کس قدر خوش نصیبی ہے، یہ سعادت وافر مقدار میں آپ کے حصے میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر معاملے میں آپ کو ترجیح دیتے، آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، وقت ملاقات مصافحہ کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بے چین رہنے لگے، لہٰذا آپ وہاں سے ملک شام کی طرف کوچ کر گئے۔ خلافت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما میں وہیں مقیم رہے، لیکن خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں دمشق کی طرف کوچ کر گئے۔ وہاں مسلمانوں کی یہ حالت زار دیکھی کہ وہ دنیاوی جاہ و جلال کے دلدادہ ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ بلا لیا تو آپ وہاں تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ لوگ دنیا کی طرف پوری طرح راغب ہو چکے ہیں تو بہت زیادہ کبیدہ خاطر ہوئے اور بڑی سختی سے لوگوں پر تنقید شروع کی، جس سے عام لوگ بہت تنگ آ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں ربضہ بستی میں منتقل ہونے کا حکم دے دیا۔ یہ مدینہ کے نزدیک ہی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس بستی میں زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ یہاں اپنے دنیا سے بالکل بے نیاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر میں داخل ہوا، چاروں طرف نظر دوڑائی تو گھر میں کوئی سامان نہ دکھائی دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ ابو ذر، آپ کا سامان کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ ہمارا ایک دوسری جگہ گھر ہے، اچھا سامان ہم وہاں بھیج دیتے ہیں۔ وہ شخص آپ کی مراد سمجھ گیا اور کہنے لگا، اے ابو ذر، جب تک آپ اس گھر میں ہیں یہاں رہنے کے لیے بھی تو کچھ سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، گھر کا اصل مالک ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ شام کے گورنر نے 300 دینار آپ کے پاس بھیجے اور یہ پیغام دیا کہ یہ رقم آپ اپنی کسی ضرورت میں استعمال کریں۔ آپ نے بڑی ہی بے نیازی سے دینار واپس کر دیے اور فرمایا، کیا اسے اپنے علاقے میں مجھ سے زیادہ کوئی مفلوق الحال نظر نہیں آیا؟ آسمان زہد و تقویٰ کا یہ درخشندہ ستارہ 32 ہجری کو غروب ہوا۔ آپ کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تاریخ کی اور آگ کی زینت بن گیا کہ ارض و سما نے آج تک ابو ذر سے بڑھ کر کوئی صادق دل نہ دیکھا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔